बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम हैं नदीम हक़ और आज आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने एक और अफसाने के साथ। इस अफसाने का उन्वान है बड़ी मछली। बड़ी मछली। मुलाज़ा फरमाइए। अब्दुर्रहमान को ऐसा मालूम हुआ कि ज़मीन एकदम से हिल गई हो। पहले कुछ छोटे छोटे, फिर अचानक एक ऐसा ज़ोरदार धमाका हुआ कि खिड़कियों के पट पटाख से खुल गए, दरवाजे अपने कब्ज़ों से उखड़ के दूर जा गिरे। सामने की कच्ची मिट्टी की दीवार जुज़वी तौर पर ढह गई, जिसके साथ ही कमरे की छत भी नीचे आ रही। छत को बरसों से सहारा देने वाले मजबूती चोबी शहीतर ज़मीन पर आ गिरे। कमरे में मुकम्मल तारीकी और धूल फैल गई। हाथ को हाथ सुझाई ना देता था। अब्दुर्रहमान की समझ में ना आया हुआ क्या है। ये सब कुछ देर को भयानक ख्वाब मालूम हुआ, लेकिन यह ख्वाब नहीं था। जल्द इसको अपने जागने का एहसास हो चला। हाँ, मैं अभी ज़िंदा हूँ। वह चारपाई से बामुश्किल लुढ़क कर ज़मीन पर हो रहा। खड़े होने की जगह ना थी। छत जुज़वी तौर पर गिर चुकी थी। अब्दुर्रहमान सिरक के बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। धूल, मट्टी और जा बजा फैले मलबे ने ज़मीन पर रेंगना भी महाल कर दिया था। धूल की वजह से सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। छोटे बड़े धमाकों की आवाज़ें मुसलसल आ रही थीं। हवाई जहाज़ों की घनगरज सुन के अब्दुर्रहमान जान गया था कि दुश्मन का हमला यहाँ भी हो चुका है, यहाँ भी शुरू हो गया है। उसको इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़िक्र अपनी बीवी और बेटी की थी। उम्मे बतूल, बीवी को आवाज़ दी। कोई जवाब ना आया। बच्ची के भी रोने की आवाज़ ना आ रही थी। दिल इसका दहल गया। दीवाना वार आवाज़ देता हुआ बीवी की पलंग की तरफ सरकने की कोशिश की, लेकिन अपनी जगह से इसका हिलना मुश्किल था। बायां पाँव छत के मलबे में फंस गया था। दर्द की शदीद लहरें पाँव से उठती और सारे जिस्म में बिजली की मानिंद फैल जाती। उसने ज़मीन पर लेटे लेटे आधी करवट ली और दाएं पाँव से बाएं पाँव पर पड़े मलबे को धीरे धीरे धकेलने लगा। दर्द की शिद्दत से वो कराह उठता। अब्दुर्रहमान पाँव पर पड़े मलबे को हटाने के लिए ज़ोर लगाता रहा। फिर आखिर उसका पाँव मलबे के नीचे से आज़ाद हो गया। हर तरफ से गोलियां चलने की आवाज़ें आ रही थीं। थोड़े थोड़े वक्फों से बमों के धमाके भी हो रहे थे। धमाकों की शिद्दत ऐसी थी कि दिल उछल कर हलक में आ जाए। बाज़ धमाके ऐसे खौफनाक होते कि ज़मीन का कलेजा फट जाता। जो कोई बम करीब गिरता तो उसकी रोशनी से कमरे में लम्हा भर को जर्दी माइल उजाला हो जाता। अब्दुर्रहमान तारीकी में ज़मीन को टटोलता बीवी की चारपाई के करीब जा पहुंचा। उम्मे बतूल, जवाब नदारद। तारीकी में कुछ सुझाई ना देता था। फ़ज़ा में गहरी धूल सांस के ज़रिए फेफड़ों में पहुंचती और अब्दुर्रहमान ज़ोर ज़ोर से खांसने लगता। अंधेरे में वो टटोल के पलंग तक जा ही पहुँचा। पलंग को टटोला। छत का मलबा बिस्तर पर फैला हुआ था। अचानक एक बड़े बम फटने की ज़ोरदार आवाज़ के साथ तेज़ रोशनी से मुकम्मल उजाला हो गया। इस एक लम्हे की रोशनी में उसने क़यामत का मंजर देखा। शहीतर चारपाई पर गिरा था। उम्मे बतूल ने बेटी को सीने से चिमटा रखा था। चेहरा इसका धूल आलूद और रंग नीला था। आंखें उबली और पथराई हो गई थीं। रोशनी एक लम्हे में बुझ गई और मंजर तमाम हुआ। फिर अंधेरा हर सू। अब्दुर्रहमान का दम घुटने लगा। खुद को मलबे से आज़ाद किया और बाहर आ गया। शोले हर तरफ भड़क रहे थे। हर तरफ से चीखने चिल्लाने या गोलियां चलने की आवाज़ें आ रही थीं। आसमान पर दूर कहीं जहाज़ों का दिल दहला देने वाला शोर सुनाई देता था। शुमाली उफ़क़ पर सियाह हेलीकॉप्टरों की कतार हवा में बेतरतीबी से मुअल्लक़ थी, जिनके बटन से रह के शोले नमूदार होते जो अपने हदफ को लम्हा भर में जा लेते। वो वहाँ से जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागने लगा। जो मकान ढह जाने से बच रहे थे उनसे शोले आसमान को लपक रहे थे। बमबारी थमी तो आसमान से तड़ गोलियां बरसने लगीं। वो जंगल की तरफ भागा। दरख्तों के पत्ते झड़ चुके थे। वहाँ छुपना भी ज़्यादा महफूज ना था। आसमान तारीक था। कमरी महीने की आखिरी रातें थीं। चाँद ऐसा हो चला था जैसे खजूर की सूखी डाली। यहाँ हम
کچھ دیر کو دم لیتے ہیں۔ آگے کا احوال عبد الرحمن الغبدان کی زبانی سنو۔ میں گولہ باری بموں کے دھماکوں سے جان بچانے کے لیے جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ پت جھڑ کا موسم ختم ہو چکا تھا۔ درخت اپنی برنہائی کے ساتھ اداس کھڑے موسم سرما کی بے رحمیاں سہ رہے تھے۔ جنگل میں کہیں چھپنا ممکن نہ تھا۔ میں اندھا دھند بھاگتا گیا اور ایک پہاڑی کی اوٹ میں جا ٹھہرا، جہاں سے پیچھے گاؤں کو دیکھ سکتا تھا۔ ہر طرف آگ بھڑکی ہوئی تھی۔ گاؤں کے اکثر مکان بمباری سے ڈھہ چکے تھے۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے جدھر منہ اٹھتا بھاگ رہے تھے۔ حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے والوں کی اکثریت ماری جا چکی تھی۔ میں کئی دن اور راتیں پیدل چلتا رہا، کبھی پہاڑیوں میں پناہ لیتا، کبھی آبادیوں میں چھپتا۔ منزل میری جنوبی سرحد کو عبور کرنا تھی۔ ہم پر خدا کی زمین تنگ ہونے لگی تھی۔ جن لوگوں سے میری واقفیت تھی یا تو وہ مارے جا چکے تھے یا روپوش ہو چلے تھے۔ رابطے کی کوئی صورت نہ تھی۔ میں اس ملک میں غیر ملکی تھا۔ میرا کوئی قبیلہ نہ تھا، کوئی حمایتی نہ تھا۔ ایک اجنبی انسان کو بھلا کون پناہ دے سکتا ہے؟ سب کو اپنی جان کی پڑی تھی۔ جن مقامی لوگوں سے میری صاحب سلامت تھی وہ خود مصیبت میں مبتلا تھے، دوسروں کی مدد کیوں کرتے؟ میں شہر سے دور نکل چکا تھا۔ بدن پر کپڑوں کے سوا میرے پاس کچھ نہ تھا، نہ رقم، نہ ہتھیار، نہ خوراک۔ بھوک اور خوف کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ سوچتا تھا یہ خدا کا عذاب ہے یا آزمائش۔ میرے جوتے پھٹ چکے تھے۔ چند روز کی برہنہ پائی سے پاؤں لہو لہان ہو چلے تھے۔ چلنا محال ہوتا جاتا تھا۔ کئی دنوں کی سفر کی تھکاوٹ، بے خوابی اور بھوک سے بے حال ہو چکا تھا۔ میں تنگ پہاڑی پگڈنڈیوں پر چلتا گیا۔ اکثر پگڈنڈیوں پر بارودی سرنگوں کی زہریلی فصل کسی زمانے میں بوئی گئی تھی، جو آج تک اس زمین کے سینے پر چلنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا کرتی تھی۔ آسمان سے گرائے گئے ان چھوٹے چھوٹے بموں کا خطرہ بھی ہر جگہ تھا، جو بظاہر خوابیدہ ہوتے مگر قدموں کی چاپ سے جاگ اٹھتے اور زوردار دھماکے سے زندگی کو موت کا لبادہ اڑا دیتے۔ معلوم نہیں کون سا قدم زندگی کو خاتمہ کر دے۔ میں چلتا گیا۔ وادی کی دوسری طرف کچھ آبادیاں تھیں۔ امید کرتا تھا کہ سورج ڈھلنے سے قبل وہاں پہنچ جاؤں گا کہ رات گزارنے کی جگہ مل جائے، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت سے چکر آنے لگے اور وہموں کا گمان ہونے لگا۔ آبادی تک پہنچنا ممکن نہ تھا۔ رات گزارنے کے لیے ان پہاڑیوں میں کوئی جگہ تلاش کرنے لگا۔ پہاڑی کی نچلی جانب ایک بڑی چٹان کے پیچھے ایک کوہ نظر آئی۔ میں آہستہ آہستہ قدم جما کر نیچے اتر گیا۔ بڑی چٹان کے پیچھے دو چھوٹی چٹانیں باہم ہاتھ جوڑے ڈھلوان پر جمی ہوئی تھیں۔ ان کے عقب میں کوہ کا دہانہ نظر آیا، چھوٹا سا دہانہ تو چوڑائی اور اونچائی میں 4 ہاتھ سے زیادہ نہ ہوگا۔ میں ڈھلوان پر بیٹھ گیا اور سرک کے نیچے جا ہو رہا، حتیٰ کہ دہانے پر جا پہنچا۔ ان پہاڑیوں میں جنگلی جانوروں کی بہتات تھی۔ میں نے ایک چھوٹے پتھر زمین سے اٹھائے اور ایک کے بعد دیگر کوہ کے اندر پھینکے۔ مکمل خاموشی رہی، نہ کوئی سرسراہٹ، نہ کوئی لڑکڑاہٹ۔ ذرا اطمینان ہوا تو میں چاروں ہاتھ وہ زمین پر رکھ کے آہستہ آہستہ کوہ کے اندر داخل ہوا۔ خوب اندھیرا تھا، پتھری زمین برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ میں سردی سے تھرتھرا رہا تھا۔ مزید اندر داخل ہوا۔ جگہ بہت تنگ تھی، بیٹھ سکتا تھا، کھڑے ہونے کی گنجائش نہ تھی۔ اچانک میرے ہاتھ کسی جسم سے جا ٹکرائے۔ نہیں، کسی جانور کی نہیں، انسانی لاش تھی۔ ٹھنڈے یکبستہ جسم کو جھنجھوڑا۔ اس میں زندگی کی کوئی رمق نہ تھی۔ جسم ٹٹولا، سر بڑا برفانی ٹوپی سے ڈھکا، گھنی داڑھی، چوڑا چکلا سینہ، لمبی ٹانگیں، قد اونچا، بدن پر موٹی چادر لپٹی ہوئی۔ دائیں ہاتھ نے سختی سے بندوق تھام رکھی تھی۔ اس کے پیٹ پر ہاتھ لگے تو نمی محسوس ہوئی۔ خون تھا جو اب بھی رستا تھا۔ کسی مجاہد کی لاش تھی جو زخمی ہو کر غار میں چھپ رہا تھا۔ میں خوف سے لرز گیا۔ اپنا انجام نظر آنے لگا۔ کیا میں بھی اسی طرح کسی نامعلوم جگہ پر مر جاؤں گا؟
موت برحق، لیکن میں اس طرح مرنا نہیں چاہتا تھا۔ گمنامی کی موت، خوف کی موت، اپنے گھر سے ہزاروں میل دور، اپنے چاہنے والوں سے جدا۔ کیا کوئی ماں اپنے بچوں کو اس لیے جنم دیتی ہے کہ جوان ہونے پر وہ بھوک و خوف میں مبتلا اجنبی زمین پر جا مرے؟ سردی اور خوف سے میں کانپ رہا تھا۔ آج رات میں ٹھٹر کے مر جاؤں گا، کسی کو خبر بھی نہ ہوگی۔ بھوکے جنگلی جانور میری لاش کو بھموڑ بھموڑ کر کھا جائیں گے۔ شاید کوئی بھولا بھٹکا یہاں سے کبھی گزرے گا تو میری بکھری بھی گرد آلود ہڈیاں پائے گا، افسوس کرے گا کس بد نصیب کی ہیں۔ سردی سے میری ہڈیاں چٹک سی رہی تھیں، پاؤں اور ہاتھ کی انگلیاں سن ہو گئی تھیں، رگوں میں دوڑتا لہو جمنے لگا تھا۔ میں یوں ٹھنڈ میں ٹھٹر کے مرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجبوراً میں نے شہید کی ٹوپی اس کے سر سے اتاری اور اوڑھ لی، پھر اس کے جوتے اور انہی جرابیں اتار کے پہن لیے۔ موٹی چادر اس کے جسم نے کھینچی اور بکل مار کے کونے میں جا بیٹھا۔ شاید زندگی کی ایک اور رات باقی تھی۔ پاؤں جو سن ہو گئے تھے دوبارہ جسم کا حصہ معلوم ہونے لگے۔ بدن میں کچھ گرماہٹ ہوئی تو سانسوں میں حرارت کے آثار ہویدہ ہو گئے۔ شریانوں اور وریدوں میں جو لہو جم سا گیا تھا پگھل پگھل کر قطرہ بقطرہ رینگنے لگا۔ نیلے آسمان کے نیچے تحت نگاہ رنگ برنگ پھولوں کے میدان ہری گھاسوں کے سینے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ سفید، عنابی، زرد، بنفشی پھولوں سے لدی ڈالیاں ہوا میں جھوم جھوم کر اپنے رب کی حمد و ثنا کر رہی ہیں۔ پھولوں کی خوشبوئیں ہوا کو معطر کیے دیتی ہیں۔ کبودی آسمانوں میں کہیں کہیں سفید بادلوں کے آوارہ ٹکڑے سورج سے آنکھ مچولی کھلتے نظر آتے ہیں۔ پرندوں کے جھنڈ فضاؤں میں اپنے پر پھیلائے محو پرواز ہیں۔ ان گنت پرندوں کے غول اپنے فضائی کرتب دکھا رہے ہیں۔ کبھی ایک دم سو پر جاتے، یکا ایک غوطہ لگاتے، کبھی دائروں میں گھومتے، پھر سرعت کے ساتھ دائیں یا بائیں مڑ جاتے۔ پرندے بالش فاصلوں سے ایک دوسرے کے ساتھ اڑتے ہیں، مگر مجال ہے کبھی ایک دوسرے سے متصادم ہو جائیں۔ کون ہے جو ان کو تھامے ہوئے ہے سوائے ان کے رب کے؟ تیرا ہی دست قدرت ہے، میرے دل نے گواہی دی۔ ایک بچی خوبصورت لباس سے ملبوس، سارے جہانوں سے بے خبر، ان پھولوں کے میدانوں میں اچھلتی کودتی اپنی دنیا میں مگن ہے۔ ہاتھوں میں نرم و نازک پھولوں کی پتیاں سجا کر کچھ یوں پھونک مارتی ہے کہ ہوائیں ان کو اپنے بازو میں اٹھا دور دور بکھیر دیتی ہیں۔ بچی کھلکھلا کے ہنس دیتی اور اڑتی پرتیوں کے پیچھے دوڑ پڑتی ہے۔ کبھی کسی رنگ برنگی تتلی کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں قید کر لیتی اور لمحہ بھر بعد اس کو پھر سے آزاد کر دیتی۔ تتلی کے رنگ اس کی نازک ہتھیلیوں پر اتر جاتے ہیں، ہاتھ وہ اپنے سخت گالوں پر مل لیتی ہے اور دوبارہ تتلیوں کے تعاقب میں دوڑ پڑتی ہے، حتیٰ کہ اپنی سہیلیوں سے جا ملتی ہے۔ پھولوں کی وادی ان بچیوں کی بے فکر کھلکھلاہٹ سے مترنم ہے۔ زندگی کی نزدیکی پہاڑی سے ایک جوان عورت زخموں سے چور، دھول آلود لباس، اجڑے بالوں اور نیلے چہرے کے ساتھ نیچے وادی میں اتر آتی ہے۔ ایک بچی اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر اس عورت کی طرف دوڑتی ہے۔ ماما ماما آؤ ہمارے ساتھ کھیلو۔ بچی ماں کو ہاتھوں سے تھام پھولوں کی وادی میں لے جاتی ہے۔ وادی میں داخل ہوتے ہی عورت کا رنگ و روپ یکدم بدل جاتا ہے۔ اب وہ ایک خوبصورت جوان عورت ہے، اپنے عروسی جوڑے میں ملبوس کوئی حور معلوم ہوتی ہے۔ ام بطول۔ سورج کی پہلی کرنوں کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی۔ غار میں کچھ روشنی ہو چلی تھی۔ میں نے اپنے مردے میں محسن کے چہرے پر نظر ڈالی۔ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، چہرہ نیلا ہو چکا تھا لیکن پرسکون تھا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ کسی لمحے انگڑائی لے کے اٹھ بیٹھے گا۔
गले में कपड़े का थैला पड़ा था। इसको खोल कर देखा, पानी की बोतल में कुछ पानी अब भी था। एक बड़े रुमाल में कुछ खुश्क रोटियां, खजूरें, डोरी में पिरोई हुई खुश्क अंजीर और मिस्री के डले बंधे थे। सूखे पनीर के चंद टुकड़े भी कागज़ में लिपटे थे। मैंने थैले को अच्छी तरह खंगाला। नीचे से एक बटुआ बरामद हुआ जिसमें इसका शनाख्ती कार्ड था और कुछ रकम भी। मैं शनाख्ती कार्ड पढ़ने से कासिर था। अल्लाह माफ़ करे, मैंने रकम की गड्डी अपनी जेब में ठूंस ली, थैला गले में डाला, शहीद से माफ़ी तलब की, इसके माथे पर बोसा दिया और गार से निकल गया। कई रोज़ की मुसाफत के बाद मैं कुछ हम वतन साथियों से जा मिला जो मेरी ही तरह फ़रार हो रहे थे और सरहद पार करना चाहते थे। बिलाखिर हमें एक गांव में पनाह मिल गई। एक तारीख कोठरी में हम कई दिन छुपे रहे। गांव के बड़ों ने हमें अपनी पनाह में रखने का वादा हर तरह के ख़तरे के बावजूद पूरा किया। मेरे पाँव के छाले भरने लगे। खुराक की फराहमी से जिसमें कुछ तवानाई पैदा हो गई, लेकिन हम ज़्यादा दिन यहाँ ठहर कर अपने मोहसिनों के लिए ख़तरा पैदा नहीं करना चाहते थे। सब साथियों की भी यही राय थी कि जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं और जुनूबी सरहद पार करने की कोशिश करें। हम सर जोड़ कर तदबीरें करते, लेकिन किसी की समझ में कुछ ना आता क्या करें। रास्तों से नावाक़फियत, कोई रहनुमा नहीं जिसके साथ हो लें, कोई ऐसा हम सफ़र नहीं जिस पर भरोसा किया जाए, पास कोई सवारी नहीं, जेब में इतनी रकम नहीं कि किसी की खिदमत मस्तार कर लें। हर मोड़ पर गिरफ्तारी का डर, हर मंजिल पर जान का ख़तरा। इन हालात में अकेले सफ़र करना ख़ुदकशी करना था। दुआ के अलावा हमारे पास कोई तदबीर ना थी जो हम किए जाते थे। बिलाखिर खुदा ने हमारी दुआ सुन ली। गाँव के बड़ों ने एक दिन हमें बुलाकर राजदारी से कहा, चलने की तैयारी करो, आज रवानगी है। काफ़िला रात जा रहा है, तुम लोग ट्रक में छुप रहो। ड्राइवर होशियार आदमी है, वो बॉर्डर पर उनको जुल देकर तुम्हें पाल लगा देगा। यहाँ से आगे का किस्सा अब हम सुनाते हैं। ट्रक ड्राइवर अब्दुर्रहमान और उसके साथियों को बखैरियत बॉर्डर पार कराने में कामयाब हो गया। अलग सुबह वो शहर में दाखिल हुए। ड्राइवर उनको एक दूसरे शख्स के हवाले कर चलता बना। नया आदमी मकामी था, गर्मजोशी से पेश आया। अखी, इधर तुम लोग हमारा मेहमान होगा। वो चारों उसके पिकअप ट्रक में सवार हुए और चल पड़े। उधर तुम लोगों के लिए बड़ा ख़तरा है, मकामी आदमी बोला। सरदार ने कहा है तुम लोगों को उसकी तरफ ले जाऊं, मगर कहाँ? उन चारों में से किसी ने पूछा। हमको बताने की इजाज़त नहीं। घंटों वो पिकअप ट्रक में सफ़र करते रहे, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, और बिलाखिर जब इशा की अजान मस्जिदों से गूंजी तो वो एक गांव में दाखिल हुए। एक छोटे से नीम पुख्ता मकान के सामने गाड़ी रुकी। फ़ौरन ही एक बुढ़ा आदमी घर से बाहर आया, जैसे वो इन्हीं के इंतज़ार में था। तुम लोग यहाँ कुछ दिन मेहमान रहो, आगे का इंतज़ाम भी इंशाअल्लाह हो जाएगा। ये कहकर उसने चारों को बुढ़े के हवाले किया और फिर उससे गर्मजोशी से मान खा करके रुखसत हो गया। कई हफ्ते गुजर गए। चारों एक छोटी सी कोठरी में बंद रहे। बुढ़े आदमी ने उनको बाहर जाने से मना कर रखा था, लोगों को गैर मुल्कियों की मौजूदगी की खबर ना हो जाए। सरहद के उस पार के लोगों के लिए यहाँ बहुत हमदर्दी पाई जाती थी, मगर ये ज़माना किसी पर भरोसा करने का ना था। बड़े मुफ्ती साहब के मदरसे में जाने का इंतज़ार हो रहा है। उनका आदमी किसी दिन भी आ जाएगा, इससे ज़्यादा बताने की इजाज़त है ना हम जानते हैं। बुढ़े आदमी ने हुक्के की ने मुँह में लेते हुए कहा। सर्दी से हाथों की उंगलियां कटी सी जाती थीं। बारी बारी सब अंगीठी पर हाथ तापते, जिसकी हरारत से खून रगों में गर्मा जाता। बड़े मुफ्ती साहब ने बहुतों को पनाह दी है। बुढ़ा बोलता गया, इस कड़े वक्त में वो अपने भाइयों को कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो बड़ी नेकी की बात है, अब्दुर्रहमान बोला। बाकियों ने भी इस बात में सर हिलाया। बड़े मुफ्ती साहब फरिश्ता हैं, सही मानों में अंबिया के वारिस हैं। मैंने उनके इदारे से दर्स निज़ामी पढ़ा है। कोई 50 बरस होते हैं इस बात को। जब से यहाँ मैं अपने आबाई गाँव में बच्चों की दीनी तालीम और तरबियत में मशगूल हूँ। 100 से ऊपर बच्चे इस वक्त मेरे मदरसे में तालीम हासिल कर रहे हैं। उनमें से आधे से ज़ायद यतीम बच्चे हैं। धूप सिरक के अपने मंबे में सिमटने लगी तो चारों अपने कमरे में हो लिए। अंगीठी भी उठा लाए, इसके गिर्द बैठ गए और ना गुजरने वाला वक्त गुजारने की कोशिश करने लगे। रात खाने के बाद बुढ़ा कुछ देर के लिए उनकी कमरे में आ जाता,
ان سے باتیں کرتا اور دل جوئی کرتا۔ ایک رات تا دیر تک وہ سب کی زندگی کی کہانیاں سنتا رہا۔ پہلے، دوسرے اور تیسرے شخص نے اپنی اپنی داستانیں سنا چکنے کے بعد کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گئے تو عبد الرحمن نے بھی اس کے اسرار پر اپنے حالات سنانے شروع کیے۔ دل تو اس کا نہ چاہتا تھا، لیکن رحم دل میزبان کی بات ٹال نہ سکتا تھا۔ میرے باپ کی زمین اتنی نہ تھی کہ سارے کنبے کا گزر ہوتا۔ اس کے اچانک مرنے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داریاں میرے کاندھوں پر آن پڑی تھیں۔ میری ماں اور چھوٹے بھائی زمینوں پر کام کرتے، میں گاؤں سے کچھ دور ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ملازم ہو گیا۔ میرا کام صفائی ستھرائی یا برتنوں کی دھلائی تھا۔ کھانے پکانے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ ہوٹل کا مالک بوڑھا آدمی تھا جو خود کھانے پکاتا اور مدد کے لیے ایک نوجوان رکھا ہوا تھا۔ نوجوان لاؤبالی تھا، اکثر غائب ہو جاتا۔ مالک نے مجھے اپنا معاون بنا لیا۔ ایک سال میں بہت کچھ سیکھ گیا۔ کئی موقعوں پر کھانوں کا سارا انتظام میں نے ہی سنبھالا اور مالک کو کوئی شکایت نہ ہوئی۔ مالک بیمار رہنے لگا تو اس نے ہوٹل بند کرنے سے پہلے مجھے اپنے ایک دوست کے ہوٹل میں لگوا دیا۔ نیا مالک بھی اچھا تھا، اس کا ہوٹل بھی بہت بڑا تھا۔ وہ بڑی بڑی تقریبات کے لیے کھانے مہیا کرتا تھا۔ یہاں میری آمدنی بھی اچھی تھی۔ میں نے جلد ہی مطبخ کے سارے کام یہاں سیکھ لیے۔ عبد الرحمن انہی چادر کی بکل مار کے بیٹھا تھا اور اپنی داستان سناتا تھا۔ یہاں میری ملاقات شیخ سے ہوئی جو مالک کا دوست تھا۔ وہ میرے کام سے بہت متاثر ہوا، اپنے یہاں ملازمت کی پیشکش کی۔ تنخواہ اتنی کہ آدھے سال میں بھی نہیں کما سکتا تھا۔ اس کے ساتھ سمندر پار جانے کا معاملہ ذرا ٹیڑھا تھا، پر میں مان گیا۔ عبد الرحمن کی بات جاری تھی کہ باقی تینوں کے خراٹے سنائی دینے لگے۔ بڈھا پھر کھڑا ہو گیا۔ تم بھی آرام کرو، میں بھی سونے جاتا ہوں، اور سنو، انگیٹھی کمرے سے باہر رکھنا نہ بھول جانا۔ وہ بولا اور ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ اس کے سرخ و سفید چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ آنکھوں میں نمی اتر آئی جو نیم تاریکی میں نظر نہ آتی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، جیسے اس کے ذہن میں لفظوں کی مالا گم ہو گئی ہو۔ پھر اچانک گلا کھنکھار کے کہا، گزشتہ سال بڑی کڑک سردی پڑی تھی۔ میرا چھوٹا بیٹا اپنی کوٹری میں رات انگیٹھی بجھانا بھول گیا۔ سب لوگوں نے اس کو بے دم پایا، چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے انسان کیا کرے۔ عبد الرحمن کو رات بھر نیند نہ آ سکی۔ بڑے مفتی صاحب کے مدرسے میں سب سے پہلے عبد الرحمن پہنچا۔ خطرے کے پیش نظر ایک وقت میں ایک ہی آدمی کو خاموشی سے مدرسے میں لایا جاتا۔ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد بوڑھے میزبان نے نہایت رازداری سے عبد الرحمن سے کہا، سواری آ گئی ہے، چلو۔ 4-5 گھنٹوں کے سفر کے بعد اندھیری رات ان کا پک اپ ٹرک مدرسے میں داخل ہوا۔ پہرے داروں کو غالباً ان کی آمد کی اطلاع تھی۔ ڈرائیور کو پہچانتے ہی پھاٹک کھول دیے۔ چند دنوں ہی میں ہی عبد الرحمن کو مطبخ میں کام پر لگا دیا گیا۔ وہ پسند کرتا تھا کہ مصروف رہے۔ روزانہ 200 سے اوپر رہائشی طلباء کے لیے کھانا پکتا۔ خوبصورت وادی کی آغوش میں واقع یہ مدرسہ سادہ لیکن وسیع علاقے پر پھیلا ہوا تھا۔ سادہ سی عمارتوں کے کئی سلسلے تھے۔ مرکز میں اینٹوں کی بنی بڑی مسجد تھی جس کے اونچے مینار دور سے نظر آتے اور ان پر نصب لاؤڈ اسپیکر اذان کی آواز کو وادی کے کونے کونے تک پہنچا دیتے۔ مسجد سے متصل 3 عمارتوں میں طلباء کے لیے کلاس روم تھے۔ ایک دوسری چھوٹی عمارت میں مرکزی کتب خانہ اور دائیں طرف انتظامی دفاتر تھے۔ ان کے درمیان دارالافتاء تھا جہاں نئے مفتی بننے والے فتویٰ نگاری کی تربیت حاصل کرتے اور بڑے مفتی صاحب کے دستخط و مہر کے ساتھ سوالوں کے جواب جاری ہوتے۔ اس سے کچھ ہٹ کے ایک اور چھوٹی سی عمارت میں بڑے مفتی صاحب کا دفتر واقع تھا۔ طلباء کی رہائشی عمارتیں آخری سرے پہ تھیں۔ 2 منزلہ عمارتیں، دونوں عمارتیں 2 منزلہ تھیں۔ پہلی منزل میں ابتدائی اور ثانویہ کے طلباء رہتے اور بالائی منزل درس نظامی کے طلباء کے لیے مخصوص تھی۔ اسی بالائی منزل پر چند کمرے بیرون شہر سے آئے ہوئے مہمانوں کے لیے تھے جن میں ٹھہرنے کے لیے بڑے مفتی صاحب سے پیشگی اجازت کی ضرورت ہوتی۔ ایسی ایک چھوٹے سے کمرے میں اس کو ٹھہرایا گیا۔ ہر عمر کے بچے یہاں تعلیم حاصل کرتے۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی گہما گہمی ہو جاتی۔ نماز کے کچھ بعد رہائشی طلباء مطبخ کا رخ کرتے جہاں ان کے ناشتے کا انتظام ہوتا۔ بہت سادہ سا ناشتہ، 1 روٹی، 1 چمچہ چنے کا سالن اور 1 پیالہ چائے۔ کچھ ہی دیر میں غیر رہائشی طلباء بھی آ جاتے۔ ہر جانب قال اللہ و قال رسول کا بیان ہوتا۔
چھوٹی عمر کے بچے ناظرہ و تحفیظ القرآن کی جماعتوں میں جھوم جھوم کا قرآن پڑھتے، حفظ کرتے، پھر اساتذہ کو سبق سناتے۔ بڑی عمر کے بچے مختلف جماعتوں میں عقائد، عبادات، معاملات، آداب، معاشرت، اخلاق، تاریخ، ریاضی، اردو اور ابتدائی عربی وغیرہ کے درس لیتے۔ درس نظامی کے طلباء تفسیر، حدیث، سیرت، منطق، بلاغت، فلسفے، علم نحو، علم معنی اور علم کلام کے دروس میں جاتے۔ 8 سال کی کٹھن تعلیم کے بعد وہ دورہ حدیث کے خاتمے پر ان کی دستار بندی ہوتی۔ مفتی صاحب سے عبدالرحمن کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن انہوں نے کہلا بھیجا تھا کہ برف کے پگھلنے تک وہ سب وہاں رہ سکتے ہیں، اس کے بعد وہ ان کے لیے کچھ انتظام کریں گے۔ یہ وعدہ عبدالرحمن کے لیے باعث اطمینان تھا۔ اس کی بس ایک ہی تمنا تھی کہ کسی طرح وہ واپس اپنے وطن، اپنی ماں کے پاس پہنچ جائے۔ ہر کوئی مفتی صاحب کی تعریف کرتا، ان کے زہد و تقوی کے چرچے عام تھے۔ طلباء نہیں بلکہ دوسرے علماء کرام بھی بڑے مفتی صاحب کے مقام و مرتبے کے قائل تھے۔ ایک مرتبہ عبدالرحمن نے مطبخ میں کچھ بچ رہ جانے والے میدے، شکر، گھی وغیرہ کو جمع کر کے بکلاوہ تیار کیا اور اسے ایک سینی میں سجا کے مفتی صاحب کی خدمت میں بھجوا دیا۔ کچھ ہی دیر میں مفتی صاحب کا خدمتگار سینی لیے بھاگم بھاگ واپس آیا۔ بڑے مفتی صاحب سخت ناراض ہوئے ہیں۔ سینی عبدالرحمن کے ہاتھ میں دے کے بولا، مفتی صاحب کہتے ہیں مطبخ کا مال طلبہ کے لیے ہے، اس کا ایک دانہ بھی ہمارے لیے حلال نہیں۔ وادی میں برفباری کا آغاز ہو چکا تھا۔ موسم کی پہلی برفباری کے ساتھ وادی کا رنگ ہی بدل گیا۔ اونچی اونچی پہاڑیوں اور نشیبی میدانوں نے سفید چادر اوڑھ لیے۔ چنار اور بلود کے درختوں کی شاخیں، جن کے پتے شروع خزاں میں جھڑ چکے تھے، برف کی بوجھ سے جھونکی جاتی تھیں۔ صنوبر کے مخروطی درخت، جن کے چھوٹے چھوٹے تیکھے پتے جو ہر موسم میں ہرے رہتے، برف میں ملفوف ہو گئے تھے۔ ہلکی بارش کے قطرے ان میں جم کے کانچ کے موتی بن گئے تھے۔ روشنی کی شعاعیں جب ایک خاص زاویے سے ان سے گزرتیں تو وہ فانوس کی مانند جھلملا اٹھتے۔ عبدالرحمن ہر صبح ہوا خوری کے لیے پہاڑیوں کی دامن میں نکل جاتا کہ وہ کسی اونچی جگہ ٹھہر کر وادی کا نظارہ کرتا، سگریٹ کے گہرے گہرے کش سے لطف اندوز ہوتا۔ وادی میں دور دور تک چھوٹے چھوٹے مکان بے ترتیبی سے پھیلے تھے۔ ان گھروں کی ساخت اور خستہ حالی سے علاقے کی غربت عیاں تھی۔ جب سردی کچھ کم ہوتی تو ہر عمر کے بچے جوان موٹے کوٹ، اونی سویٹر، اونی استر والے چرمی کونٹوپ، دبیز دستانے، بھاری جوتے پہنے باہر میدانوں میں آ نکلتے اور ایک دوسرے پہ برف کی گولہ باری کرتے۔ ان کے ہنسنے ہنسانے، چیخنے چلانے اور شور مچانے سے ساری وادی جاگ سی اٹھتی۔ ٹھنڈ میں اضافے کے ساتھ اکثر مکانوں کی چمنیوں سے آتش دانوں کا سرمئی سفید دھواں اٹھتا دکھائی دینے لگتا۔ ندی نالے، جن میں گرمیوں میں صاف شفاف پانی بہتا، برف سے ڈھک چکے تھے، ان پر بنی کاٹ کی پلیوں اور موٹے رسوں سے جھلتے پونوں سے گزرنا محال ہو جاتا۔ ندیوں اور نالوں میں پانی کا بہاؤ ٹھہر چکا تھا۔ برسات کے موسم میں معاملہ برعکس ہوتا۔ برسوں سے علاقے کے لوگوں نے پہاڑیوں پر کھڑے درختوں کو بے دریغ کاٹ ڈالا تھا۔ گھروں میں یہی لکڑی جلائی جاتی۔ غربت کے مارے کچھ لوگ لکڑیاں بیچ کر اپنا رزق حاصل کرتے ہیں۔ لکڑیوں کا کاروبار کرنے والوں نے مقامی انتظامیہ اور سیاستدانوں کی ملی بھگت سے اونچائی پر جنگلات کا بے دردی سے صفایا کر دیا تھا۔ ہر جگہ چنار، بلود، دیار، چیر اور صنوبر کے درختوں کے ایک ایک ہاتھ اونچے سربریدہ تنے نظر آتے۔ نتیجن جب بارشیں ہوتیں تو پانی ریلے کی صورت نیچے اترتا اور سانپ کی طرح بل کھاتے نالوں اور ندیوں کو اس شدت اور صورت سے لبریز کر دیتا کہ ان کے کنارے جوش کھاتے دودھ کی طرح ابل پڑتے۔ قریباً ہر سال نشیبی آبادیوں اور میدانوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھنے میں آتی۔ پورے چاند کی روشنی برف سے ڈھکی وادی کو بقائے نور کر دیتی۔ ایسی ایک رات عبدالرحمن ایک اونچے مقام پر بیٹھا وادی کا نظارہ کر رہا تھا۔ دنیا ساری گہری نیند میں تھی، ہوا ساکت تھی اور فضا میں سکوت تھا۔ خاموشی ایسی کہ سانسوں کی آمد رفت کی سرسراہٹ صاف سنائی دیتی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا، ایسی ہی ایک رات تھی جب اس کی شادی زرینہ بی بی سے ہوئی تھی۔ زرینہ کا باپ کیمپ میں چوکیدار تھا، کئی صدیوں سے اس کا قبیلہ وہاں آباد تھا۔ بیوی مر چکی تھی، ایک لوتی بیٹی کے ساتھ کیمپ کے قریب ہی رہتا۔ عمر زیادہ نہ تھی، 40 کے عشرے میں ہوگی، لیکن ڈاکٹروں نے صرف 6 ماہ کی مہلت دی تھی۔ جگر کا سرطان،
جسم کے دوسرے حصوں میں بھی اپنے خونی پنجے گاڑ چکا تھا۔ ڈاکٹروں کا خیال تھا کہ جوانی میں جو خون اس کو میدان جنگ میں زخمی ہونے کے بعد چڑھایا گیا تھا وہ مہلک جراثیموں سے آلودہ تھا۔ زرینہ کا باپ موت سے خوفزدہ نہ تھا، بیٹی کی فکر اس کو ادموا کیے دیتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ تھا۔ شیخ اس کو تسلیاں دیتا۔ ایک دن اس نے عبد الرحمن سے رائے پوچھی، پھر زرینہ کا رشتہ اس کے باپ سے مانگا۔ باپ نے بخوشی رشتہ قبول کر لیا۔ مہینے بھر کے اندر دونوں کی شادی ہو گئی۔ زرینہ کی عمر 13 سال تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد دونوں اس کے آبائی مکان میں منتقل ہو گئے۔ اسی مکان میں زرینہ بی بی کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی مکان میں 16 سال کے بعد وہ گرتی چھت کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئی۔ ایک سہانی صبح عبد الرحمن کی آنکھ پر نالے سے ٹپک ٹپک کر پگھلتی برف کی آواز سے کھل گئی۔ سرشاری کی کیفیت جسم و جان میں پھیل گئی۔ آسمان صاف تھا اور سورج آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ دھوپ ملائم تھی اور اس میں ابھی تپش پیدا نہ ہوئی تھی۔ چند ہفتوں میں ہر جگہ برف پانی میں ڈھل رہی تھی۔ ندی نالوں کی برف نرم سے نرم تر ہو کر بالآخر بہتے پانی میں بدل گئی۔ پہاڑوں کی پگھلتی برف نے آبشاروں اور جھرنوں کو بیدار کر دیا۔ ان سے گرتے پانی کی گونج دور سے سنائی دیتی۔ مخمور سانپ کی طرح لہراتی جھومتی ندیوں میں ٹھنڈے شفاف پانی کا ریلا چٹانوں سے اپنا سر ٹکرا کر جھاگ پیدا کرتا اور نشیب کی جانب بےتابانہ دوڑتا۔ درختوں پہ پتوں کی نرم و نازک کوپلیں پھٹ رہی تھیں۔ گھاسوں کا پھیکا رنگ ہر دن گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ پرندوں کے غول فضاؤں میں دکھائی دینے لگے۔ گلہریاں درختوں پہ جھولتی اور خرگوش میدانوں میں لمبی لمبی چھلانگیں مارتے نظر آتے۔ سانپ کنچلیاں اتار کر بلوں سے نکل آئے تھے اور اپنی نئی چمکدار کھالوں میں گھاسوں اور جھاڑیوں میں سرسراتے دکھائی دیتے۔ گملوں، کیاریوں، میدانوں غرض جہاں مٹی ذرا نرم ہوتی وہاں کوپلیں اپنا سر اٹھاتی نظر آتیں۔ ہوائیں نرم اور خوشگوار ہو چلی تھیں جو وادی کی خوشبوئیں چارسو لے جاتیں۔ وادی میں زندگی لوٹ آئی تھی۔ ایک خوشگوار شام بڑے مفتی صاحب کا پیغام آیا کہ وہ سب ان کے دفتر جمع ہو جائیں۔ عبد الرحمن جان گیا کہ بہت ضروری بات ہوگی کہ بعد از مغرب مفتی صاحب عموماً لوگوں سے ملاقات نہیں کیا کرتے۔ انہوں نے بڑے خلوص کے ساتھ ان چاروں کا استقبال کیا، خیر خیریت دریافت کی۔ دفتر میں کچھ اور افراد بھی موجود تھے جو اپنے حلیے سے بآسانی پہچانے جاتے کہ سرحد پار کے ہیں۔ مفتی صاحب کا دفتر سادہ سا تھا۔ مرکز میں وسیع قالین پہ ایک چوکی نما میز رکھی تھی جس کی مشرقی جانب وہ فرش پر تکیے کے سہارے دیوار سے ٹیک لگا کر مہمانوں سے گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے دائیں بائیں اور سامنے ملاقاتی بیٹھتے ہیں۔ مغربی دیوار پر کتابوں کی چوبی الماری کھڑی تھی جس میں کتابوں اور فائلوں کا انبار ٹھسا ہوا تھا۔ دائیں دیوار پر کشادہ کھڑکی تھی جس کے پردے سرکے ہوئے تھے اور وادی کے مکانوں کی ٹمٹماتی روشنیاں نظر آتی تھیں۔ مفتی صاحب نے سب کی طرف دیکھا اور گفتگو کا آغاز کیا۔ حضرات، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہوگا، موسم بہار کی آمد اور پہاڑیوں سے برف کے پگھلنے کے بعد دشمن سے ہماری لڑائی میں شدت آ گئی ہے۔ دشمن کی تعداد یقیناً ہم سے زیادہ ہے، اس کی ظاہری قوت بھی ہم سے بہت ہے، اس کو اقوام عالم کی حمایت بھی حاصل ہے، حتیٰ کہ ہمارے اپنے بدبخت حکمران بھی ان سے جا ملے ہیں۔ وہ سنجیدہ لہجے میں ٹھہر ٹھہر کے بولتے گئے۔ دشمن نے ہمیں بڑے شہروں سے دھکیل دیا ہے۔ بعض جگہوں سے ہم خود جنگی مصلحتوں کے سبب پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ بظاہر ہمیں شکست کا سامنا ہے، مگر یہ پسپائی عارضی ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں۔ انشاءاللہ حالات پلٹا کھائیں گے۔ اس وقت ہمیں جس چیز کی سخت ضرورت ہے وہ یکجائی اور اتحاد ہے۔ مسلمان دنیا میں جس جگہ ہوں، جس میں واحد کی طرح ہیں، اس کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو تمام جسم دکھتا ہے۔ مفتی صاحب نے کچھ لمحوں کو توقف کیا، پانی کا ایک گھونٹ لے کر گفتگو جاری رکھی۔ ہمارے بھائیوں نے ایک مؤثر مزاحمتی قوت تشکیل دے رکھی ہے اور دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ شامل حال ہوگی۔ یہ وقت ہے کہ ہم سب اپنے دوستوں کا دامے درمے قدمے سخن مدد کریں۔ سب مفتی صاحب کی گفتگو توجہ سے سن رہے تھے۔ ہم بڈھے یہاں بیٹھ کے جو کر سکتے ہیں تو کر ہی رہے ہیں۔
لیکن میدان جنگ میں آپ جیسے جوانوں کی ضرورت ہے جو بھائیوں کے شانہ بشانہ دشمن سے لڑیں اور ان کو وہی سبق سکھائیں جو ان سے پہلے آنے والے کافروں اور دہریوں کو سکھایا تھا۔ کون ہے جو اس پکار پر لبیک کہتا ہے؟ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں لڑنے والوں کو بے آسرا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو یہ موقع نہیں دیتا کہ وہ شہادت کا تاج پہن لے یا غازی کا صحرا باندھ کے لوٹے۔ عبد الرحمن کے ساتھیوں پر مفتی صاحب کی گفتگو کا اثر صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ ان میں سے ایک بولا، ہم اپنے بھائیوں کا ساتھ دینے کو تیار ہیں۔ دوسرے نے بھی پہلے کی پرجوش تائید کی۔ تیسرے نے بھی لڑائی میں شرکت کا عزم کیا۔ ہم نے کیمپ میں 1 سال حربی تربیت پائی ہے، ہم تیار ہیں۔ عبد الرحمن لیکن خاموش رہا۔ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم میدان جنگ میں جلد شریک ہو سکیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، ضرور ضرور، دل ابکندیم بسم اللہ مجریہا و مرسہا۔ مفتی صاحب خوش ہو کے بولے۔ عبد الرحمن ہنوز خاموش رہا۔ مفتی صاحب نے عبد الرحمن کو دیکھ کے پوچھا، آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں؟ مفتی صاحب معاف فرمائیے گا، میں اس کام میں مفید نہیں ہو سکتا۔ عبد الرحمن نے دھیرے سے کہا، کیوں نہیں؟ میں تو فقط ایک باورچی ہوں، مجھے تو 2 نالی بندوق بھی چلانی نہیں آتی۔ لوگوں کی نظریں عبد الرحمن پر گڑی تھیں۔ اس کو احساس تھا کہ سب اس کو بزدل اور شاید بھگوڑا سمجھ رہے ہیں، مگر اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ وہاں واپس کبھی نہیں جائے گا۔ بیوی اور بچی کی موت سے وہ جذباتی اور روحانی طور پر شکستہ ہو چکا تھا۔ بس جلد از جلد گھر جانا چاہتا تھا، جہاں اس کی بیوہ ماں اور چھوٹے بھائی بہن رات تک رہے تھے۔ وہ مفتی صاحب کی مہمان نوازی اور مدرسے میں پناہ دینے پر ان کا بہت مشکور تھا، مگر اس نے انکار کرنے کی ہمت خود میں جمع کر لی تھی۔ مطبخ کے ساتھیوں سے جان رکھا تھا کہ یہاں سے جوانوں کو لڑائی میں شریک ہونے کے لیے سرحد پار بھیجا جاتا ہے۔ مفتی صاحب سے ملاقات اور ان کا سرحد پار جانے کا مشورہ اس کے لیے ہرگز حیران کن نہ تھا۔ آپ کو معلوم ہے آپ کا اس ملک میں رہنا کتنا خطرناک ہے، ہر طرف پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے، پورے ملک میں مخبروں کا جال بچھا ہے۔ مفتی صاحب نے سپاٹ لہجے میں اس سے مخاطب ہو کر کہا، آپ کے پاس تو اپنے ملک کے سفری کاغذات اور پروانہ راہداری بھی نہیں ہے۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے یہاں سے اپنے وطن فرار ہونا آپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا؟ عبد الرحمن خاموش رہا۔ اس کی پہم خاموشی اس کے ارادے کی پختگی کا اعلان تھی۔ ماحول میں کچھ دیر تک مکمل سکوت طاری رہا۔ جیسے آپ کی مرضی، مفتی صاحب نے بالآخر تھوڑا سا لہجہ بدل کر کہا، ہمارا کام آپ کو نیک و بد سمجھانا تھا، آگے آپ کی مرضی۔ اللہ اپنی راہ میں لڑنے کے مواقع روز روز نہیں دیتا۔ میدان جنگ سے منہ موڑ لینا بڑی بدنصیبی اور بدبختی کی بات ہے۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے باقی ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، بھائی آپ لوگ اپنا زیادہ سفر باندھیں، یہ حضرات آج رات ہی آپ سب کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ مفتی صاحب نے تینوں ساتھیوں اور سرحد پار سے آئے ہوئے افراد کو گلے لگایا، ڈھیروں دوائیں دے کر رخصت کیا۔ جب سب رخصت ہو گئے تو مفتی صاحب نے عبد الرحمن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر محبت کے ساتھ فرمایا، اگلے ہفتے نوجوانوں کا ایک اور گروہ آ رہا ہے، آپ کے کمرے ہی میں ٹھہرے گا۔ اگر آپ ان کی آمد سے پیشتر اپنے آگے کے سفر کا انتظام کر لیں تو مناسب رہے گا۔ پھر انہوں نے کرتے کی جیب ٹٹولی اور رقم کی ایک مختصر سی گڈی نکال کے عبد الرحمن کے ہاتھ میں تھما دی۔ اس کی ضرورت پڑے گی۔ پھر وہ تیز قدم اٹھا کے عشاء کی نماز کے لیے چل پڑے۔ گو کہ عبد الرحمن فطرتاً کم آمیز کم گو تھا، مگر گزشتہ 2 ماہ میں اس کی مطبخ کے بڑے باورچی سے دوستی ہو گئی تھی۔ تم فکر نہ کرو، مجھے اسی بات کا خدشہ تھا، میں نے اپنے بیٹے سے احتیاطاً بات کر رکھی تھی، اللہ کوئی راستہ پیدا کرے گا، وہ مسبب الاسباب ہے۔ دوسرے دن ہی باورچی نے خوشخبری سنائی کہ اس کا بیٹا مدد کو تیار ہے۔ اس کے کچھ دوست ہیں جو اسے محفوظ جگہ منتقل کر دیں گے۔ چند دنوں میں باورچی کے بیٹے نے اپنے ایک دوست سے متعارف کرایا جو 20-22 سال کا نوجوان تھا اور جسے سب حافظ جی کہتے تھے۔ شکل و صورت سے ہوشیار معلوم ہوتا تھا۔ اسی رات دونوں فجر کی نماز سے پہلے بس پر سوار ہو کے روانہ ہو گئے۔ چند گھنٹوں کے سفر کے بعد بس کوہستانی علاقوں سے نکل کر سپاٹ میدانی سڑکوں پر دوڑ رہی تھی۔ تھوڑے وقت میں جغرافیے کی ایسی تبدیلی عبد الرحمن کے لیے دلچسپ تھی۔ دوپہر تک بس مکمل طور پر میدانی علاقوں میں آ چکی تھی۔ کوئی گھنٹہ بھر سڑکوں پر بل کھاتے دریاؤں کے ساتھ ساتھ بھاگتی رہی
دور دور تک لہلہاتے کھیت نظر آتے جن میں گندم کی فصل تیار کھڑی تھی۔ ہوا کے جھونکے گندم کی سنہری سنہری بالیوں کو یوں لہرا رہے تھے جیسے کسی دوشیزہ کا دوپٹہ نرم ہوا میں پھڑ پڑا رہا ہو۔ دونوں وقت ملنے سے کچھ پہلے بس اپنے اڈے پہ پہنچ گئی۔ حافظ جی نے ایک نوجوان سے تعارف کروایا، یہ چودھری کا بیٹا ہے، تم اس کے ساتھ ہو لو، اب میں چلتا ہوں۔ عمر اس کی کوئی 30 کے قریب ہوگی، رنگ گہوا، ہاتھ پاؤں لمبے اور بدن کثرتی، چھوٹی چھوٹی سیاہ آنکھیں، باریک تیکھی مونچھوں اور سیاہ بالوں میں تیل کی چمک نظر آتی تھی۔ چودھری کے بیٹے کی حریت پسندوں سے روابط تھے، یہ دوستیاں ان کے باہمی مفادات پر قائم تھیں۔ چودھری کا بیٹا جب کبھی قانون سے الجھ جاتا تو یہی دوست مدد کو آتے، اور حریت پسندوں کو جب کبھی پناہ چاہیے ہوتی تو اسی کے پاس چھپتے۔ چودھری کے بیٹے نے چند دنوں میں عبد الرحمن کی ملاقاتیں اپنے خاص بندوں سے کروا دیں۔ سب عبد الرحمن کے حالات سننا چاہتے تھے۔ چند ماہ کام کے بعد شیخ مجھ سے بہت خوش ہوا۔ میری نوکری کیمپ میں پکی ہو گئی، اچھی تنخواہ ملتی اور باقاعدگی سے ملتی۔ شیخ ایماندار اور بات کا پکا تھا، پسینہ خشک ہونے سے قبل مزدوری دے دیتا۔ کام محنت کا ضرور تھا لیکن میری پسند کا تھا۔ کیمپ میں موجود 100 کے قریب لوگوں کا کھانا پکانا میری ذمہ داری تھی۔ 2 وقت کا کھانا اور صبح کا ناشتہ، کسی کو شکایت کا موقع نہ دیتا۔ مدد کے لیے صرف ایک نوعمر لڑکا تھا جس کو ابھی اچھی طرح کام نہیں آتا تھا، اکثر گڑبڑ کر دیتا اور مجھ سے مار کھاتا۔ رہنے کی جگہ مفت ملی ہوئی تھی، میں فضول خرچ کبھی نہ رہا۔ ہر ماہ آدھی تنخواہ پس انداز ہو جاتی جو ہر چند ماہ کے بعد اپنی ماں کو بھجوا دیتا، جس سے اس کا اچھا گزر بسر ہو جاتا۔ وہ اپنی داستان شروع سے آخر تک سناتا گیا۔ عبد الرحمن کی داستان سن کر سب متاثر ہوئے۔ کوئی فکر نہ کرو، تم ہمارے بھائی ہو، ہماری پناہ میں ہو، تمہیں وطن پہنچانا ہمارا فرض بنتا ہے، پر حالات خراب ہیں، پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہوگا۔ چودھری کے بیٹے کے دوستوں نے تسلیاں دیں، تمہارے جعلی سفری اور شناختی کاغذات بنیں گے، اس میں کچھ وقت لگے گا، تم صبر سے کام لو۔ وہ عبد الرحمن کو اطمینان دلاتے۔ عبد الرحمن کا اطمینان لیکن زیادہ دن قائم نہ رہا۔ کچھ ایسا طوفان آیا کہ حالات اکثر بدل گئے۔ ایک دن گاؤں کا تھانے دار خواص پاختہ بھاگم بھاگ پہلوان کے اکھاڑے پہنچا، جہاں پہلوان چارپائی پر لیٹا شاگردوں سے تارا میرا کے تیل سے مالش کروا رہا تھا۔ پہلوان غضب ہو گیا ہے، کیا ہوا؟ وہ ہڑبڑا کر بیٹھا۔ قیامت آ گئی ہے پہلوان، قیامت، ابھی کچھ بولے گا بھی کہ نہیں؟ پہلوان بے صبری سے چیخا۔ تھانے دار نے ادھر ادھر دیکھا، کافی سرگوشی کی۔ چودھری صاحب کی گرفتاری چاہیے۔ ابھی کیا بکتا ہے تھانے دار، زیادہ پی لی ہے تو نے آج؟ پہلوان غرایا، تیرے باپ نے بھی پی پی کے کلیجہ پھونک ڈالا تھا۔ بالکل ہوش میں ہوں پہلوان، آج شام سے پہلے چودھری کی گرفتاری چاہیے، صاحب کا ڈائریکٹ آرڈر ہے۔ کیا اس حرامزادے کی بات ہے؟ پہلوان نے پوچھا۔ ٹھیک سمجھے تم، چودھری نے اس لونڈے کو ذرا زیادہ کٹوا دیا تھا۔ سالے کا چاچا بریگیڈیئر ہے، چھاونی سے ایس پی صاحب کو فون آیا ہے، صاحب گرفتاری چاہتا ہے آج ہی۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ بے شک، صاحب بہت غصے میں تھا۔ میں نے کہا سر جی، چودھری کی گرفتاری سے لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو سکتا ہے، پر میری وہ ایک سننے کو تیار نہ تھا، اس پر بہت پریشر ہے۔ چودھری کی گرفتاری، وہ بھی تیرے ہاتھوں؟ اسی نے تو تجھے تیرے باپ کی خدمتوں کے سلے تھانے دار لگوایا تھا۔ پہلوان نے گھور کے دیکھا۔ یا اللہ، یہ دن بھی آئے گا، کبھی سوچا نہ تھا۔ تو کچھ کر تھانے دار، چودھری تھانے جائے کیا عزت رہ جائے گی؟ پہلوان سر پر ہاتھ مار کے بولا۔ سالے تم لوگوں نے بھی تو بڑی زیادتی کی تھی، اس لونڈے کا مار مار کے بھڑکس نکال دیا، ہسپتال میں پڑا ہے، سارے بدن پہ پلاسٹر چڑھا ہے۔ تھانے دار شکایتی لہجے میں بولا۔ تھانے دار ایمان کی کہو، بات ہی ایسی تھی، اس کمی نے پٹواری کی بیٹی پر ہاتھ ڈالا تھا۔ چودھری گاؤں کا والی ہے، کیسے معاف کر سکتا تھا؟ اس کا روب جاتا رہتا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر شہر کے لونڈے سے ذرا شراب زیادہ پی لی تھی، ہلہ گلہ کر رہے تھے۔ ہاں، وہ پٹواری کی بیٹی کون سی بی بی پاک دامن ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ پریشانی تھانے دار کے چہرے سے صاف آیا تھی۔ اس لونڈے کو میرے حوالے کر دیا ہوتا، میں خود اپنے ہاتھوں سے اس کے ڈکے کر کے کتوں کو کھلا دیتا۔
चौधरी ने बिला वजह अपने हाथ नापाक किए। चौधरी का गुस्सा देखने का था थानेदार। पहलवान बोला, उसका दिल चाहता था कि लौंडे को कोहलू में पिलवा दे। गुस्सा कुछ ठंडा हुआ तो दुरे लगवाने ही पे इक्तफा किया। मैंने तो चौधरी के आदमियों से कहा था हाथ ज़रा हल्का रखना, पर वो कमबख्त एक मरतबा शुरू हुए तो इस साले को कुटते ही चले गए। पहलवान ने चौधरी के लिए बड़ी वारदातें की थी, पर मजाल थी कि कभी किसी थानेदार ने उसको टेढ़ी नज़र से भी देखा हो। चौधरी का ऐसा रोब और असर रसूख था कि थानेदार उसकी हवेली हाजिर होते और किसी बंदे की गिरफ्तारी से कबल उससे इजाज़त तलब करते। आज ये दिन आ गया है कि थानेदार चौधरी की गिरफ्तारी चाहता है। ये सोचकर पहलवान का खून खौला जाता, मगर बात उसकी समझ आती थी। थानेदार का क्या कसूर, वो तो हुक्म का ग़ुलाम है। पहलवान सुनो, थानेदार उसके करीब होकर बोला, चौधरी तुम्हारी सुनता है, उसको राज़ी कर लो कि गिरफ्तारी दे दे और अपने आदमियों को काबू में रखे, कोई फसाद ना हो। थानेदार ने राज़दाराना लहजे में कहा, मेरा वादा है, हवालात में मेरा मेहमान होगा, कोई तकलीफ़ ना होगी। चंद दिनों की बात है, साहब लोगों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो सुलह सफाई हो जाएगी। अभी आग भड़की हुई है, पानी डालो। बात तो तुम्हारी ठीक है, पहलवान ने सर हिलाकर आस्तेगी से कहा। चौधरी के मुंह में दांत ना पेट में हाथ, देखिए इस उम्र में भी जवान जोरू कर रखी थी। मुजरे का शौक़ और विलायती शराबों का चस्का इस उम्र में भी ना छूटा था। इन दोनों की लत तब से थी जब वो विलायत तालीम के लिए गया था। पहलवान का बाप भी बड़े चौधरी का नमक हलाल था। पूरी ज़िंदगी इसकी खिदमत में गुजार दी थी। पहलवान जवानी में चौधरी के लिए अगवा की वारदातें किया करता था। चौधरी को उस पर एतबार था, महरे में राज था। आतिशक और सुजाक का जब जोर होता तो उसी के हाथ हकीमों और सन्यासियों के तैयार करता कुश्ते माजून मंगवाता। चौधरी तो वैसे हमदर्द इंसान था, मगर जब गुस्सा आता तो बेकाबू हो जाता, किसी का लिहाज ना करता। गुस्सा उसको विरासत मिला था। बाप का गुस्सा सारे जहान में मशहूर था। अल्लाह जाने सच है कि झूठ। सुनते आए थे कि अंग्रेज़ का ज़माना था, एक दफ़ा ऐसा गुस्सा आया कि बड़े चौधरी ने अपने एक हाथी को भूस में लपेट कर ज़िंदा जलवा दिया। इस बेज़मान का कसूर इतना था कि जब मिस्टर टॉमसन और उनकी मेम साहबा हवेली दावत पर आए तो वो उनको देख कर चंघाड़ने लगा था। बुढ़ापे ने अगरचे जिस्म को कमज़ोर कर दिया था, लेकिन पहलवान के दबदबे में कोई कमी ना आई थी। अब भी छठे हुए शोहदे मुस्तंडे उसके इशारा अबरू पर नाचते थे। बस ढलती उम्र का इतना असर हुआ था कि दाढ़ी रख ली थी। अक्सर बहुत अखाड़े में गुजारता, चारपाई पर बैठकर लड़कों को दाव पेश लगाते देखता और हाथों में तस्बीह घुमाता। नमाजें तो गंडागोल होती, मगर रमज़ान का ख़ास एहतमाम करता। रोज़ा ना रखने को वो मर्दानगी के ख़िलाफ़ जानता। नबी पाक का नाम ले सुनकर अंगूठे चूमता और कभी आंखों में आंसू भी आ जाते। मिलाद की खुशी में महीने भर 12 गज ऊंचा हरा झंडा अखाड़े पर लहराता और पूरे गांव में बकौल इसके अपनी हलाल की कमाई से शिरनी बंटवाता। चौधरी ने मामले की नज़ाकतों को समझा और खामोशी से ख़ुद को थानेदार के हवाले कर दिया, लेकिन मामला पेचीदा हो चला था। ब्रिगेडियर साहब आतिशफिशा की तरह गुस्से में लावा उबल रहे थे। एसपी साहब ने चौधरी के सारे हाली मवालियों की गिरफ्तारी का ऑर्डर दे दिया। सब रूपोश हो चुके थे। थानेदार को हुक्म मिला कि घरों में छापे मारे और मफरूरों को आला अफसरों के सामने हाजिर करे। चौधरी को थाने से जेल मुंतकिल कर दिया गया। उसकी मदद को कोई ना आया। ब्रिगेडियर साहब को जानकर सारे अफसर और चौधरी के सियासी हमायती भी पीछे हट गए। चौधरी की बेटी की हालत गैर थी। बाप की गिरफ्तारी ऊपर से पुलिस छापों के सिलसिले। डर था कहीं अब्दुर्रहमान पुलिस के हत्थे ना चढ़ जाए, जिसे चौधरी के बेटे ने हवेली के पीछे एक छोटी सी कोठरी में छुपा रखा था। रात गए चौधरी के बेटे ने हुर्रियत पसंद दोस्तों को मशावरत के लिए खाड़े में जमा किया। मामले की संगीनी का सबको एहसास था। सब इस बात से डरते थे कि अगर अब्दुर्रहमान कहीं गिरफ्तार हो गया तो वो भी लपेट में आ सकते हैं। कसरती बदन वाले आदमी ने कहा, तुम अपने मेहमान से कहो लंबा हो जाए, ख़तरा बहुत है। हाँ, उसको कहो 9-2-11 हो जाए, वरना हम सब मुसीबत में फंस जाएंगे। उनमें से एक ने कहा, सही कहते हो तुम। मोटी तोन वाले ने कहा, उससे कहो कि अब चलता बने, पकड़ धकड़ हो रही है, हम ना गिरफ्त में आ जाएं। गंजा आदमी बोला, उसको चाहिए अपना रास्ता नापे। हाँ, इसको जल्द से जल्द यहाँ से चंपत हो जाना चाहिए, किसी ने तायद की।
دیکھو سب کی یہی رائے ہے، اس کو یہاں سے راتوں رات سے رکھ جانا چاہیے، اسی میں سب کی عافیت ہے۔ مولوی صاحب بولے۔ پہلوان ان سب کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا، آخر کار اس سے چپ نہ رہ گیا۔ بغیر تو ذرا سی افتاد کیا پڑی، تم لوگ اپنے مسلمان بھائی کو بے آسرا چھوڑ رہے ہو، لعنت ہو تم سب پر، تم لوگوں نے اس کو پناہ دی، اب اس کو یہاں سے نکال رہے ہو، بے شرم ہو، شرم کرو۔ پہلوان کا چہرہ سرخ ہو چلا تھا، بہت عرصے کے بعد لوگوں نے اس کو غصے میں دیکھا تھا، سب دبک گئے، مجال نہ تھی کہ کسی کی کہ اس کے آگے کچھ بولے۔ دفع ہو جاؤ، تم لوگ کسی کام کے نہیں ہو، ایک بندے کو چھپڑ نہیں کر سکتے، چلے ہو ملک آزاد کرانے۔ پہلوان سچ مچ آگ بگولا ہو رہا تھا، ناٹک نہ کرتا تھا۔ بھاگ جاؤ یہاں سے حرامیوں، آج سے عبد الرحمن میری پناہ میں رہے گا، اسی اکھاڑے میں رہے گا، دیکھتا ہوں کون اس کو ہاتھ لگاتا ہے۔ اسی رات عبد الرحمن اکھاڑے منتقل ہو گیا۔ پہلوان نے تھانے دار کو پیغام بھجوا دیا کہ اس کے سپاہی اکھاڑے کا رخ نہ کریں۔ تھانے دار نے جوابی پیغام بھیجا، پہلوان تم فکر نہ کرو، تمہارے مہمان کے بارے میں ہمیں سب معلوم ہے۔ عبد الرحمن کا معاملہ تو کچھ سلجھا، لیکن چودھری کی کہانی بڑی پیچیدہ تھی۔ چند دن جیل میں کیا گزرے، چودھری گھبرا اٹھا۔ تھانے میں تو ٹھاٹھ تھی، گھر کا کھانا کھاتا، مگر جیل میں رگڑا لگ گیا۔ ایک دن کچھ اکڑ دکھائی تو جیلر نے 2-4 ہاتھ جوڑ دیے۔ پہلوان جب اس سے ملنے گیا تو چودھری کا چہرہ سجا ہوا پایا۔ کوئی چودھری کی وکالت کے لیے تیار نہ ہوتا۔ بڑی خرابی کے بعد ایک نوجوان وکیل ڈرتے ڈرتے کیس لینے پر آمادہ ہوا۔ پہلی پیشی ہی پر ضمانت کی درخواست مسترد ہو گئی۔ استغاثہ نے دلیل دی کہ ملزم کی رہائی سے امن و امان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ جج نے اتفاق کیا۔ وکیل صاحب آپ کوئی راستہ نکالو، پہلوان بولا۔ سچی بات یہ ہے، وکیل بولا، چودھری صاحب کے کیس میں جان نہیں، سزا ہو جائے گی، حقائق سارے اس کے خلاف ہیں، سب سے بڑھ کے جن لوگوں کا سامنا ہے ان کے آگے کسی کی نہیں چلے گی۔ ساری قانونی کارروائیاں جو تم دیکھ رہے ہو خانہ پوری کے لیے ہیں، مصالحت سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ پہلوان نے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی وکیل کو ایسی سادگی اور سچائی سے گفتگو کرتے سنا تھا۔ جان گیا کہ لڑکے نے تازہ تازہ وکالت شروع کی ہے۔ پہلوان سارا دن چارپائی پر لیٹا سوچتا کہ چودھری کی رہائی کی کیا صورت ہو۔ وہ چودھری کے احسانات تلے دبا ہوا تھا۔ 12 سال کی عمر میں باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ چودھری نے پورے خاندان کو سہارا دیا تھا، ان کو رہنے کو جگہ دی اور اپنے کھیتوں میں کام پر لگایا۔ پہلوان اس مشکل وقت چودھری کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار تھا کہ اس کے احسانات کا کچھ تو بدلہ چکا سکے، حتیٰ کہ اس نے تھانے دار کو چودھری کی جگہ اپنی گرفتاری اور اقرار جرم کی پیشکش بھی کی تھی۔ لیکن بریگیڈیئر صاحب نے پرچہ نام لے کے چودھری کے خلاف کٹوایا تھا اور بھتیجے نے بھی اپنے بیان میں چودھری ہی کو نامزد کیا تھا۔ تھانے دار پہلوان کی گرفتاری نہیں لے سکتا تھا۔ پہلوان کو سمجھ آ گئی تھی کہ طاقت، دھونس، دھمکی اور قانونی مشاغافیوں سے بات نہ بنے گی۔ بات چیت سے ہی کوئی راستہ نکلے گا، لیکن بات شروع کیسے کی جائے؟ بریگیڈیئر صاحب سے بات کرنا تو کجا ملاقات بھی ممکن نہیں، وہ بھلا مجھ جیسے کو کیوں منہ لگائیں گے؟ پہلوان نے سوچا تھانے دار سے مشورہ کرنا چاہیے، شاید کوئی راز سجائے۔ چودھری سے بات کرنا بے مقصد ہے کہ وہ کبھی بھی معافی تلافی پہ آمادہ نہ ہوگا، اس کی انا کا مسئلہ تھا۔ تھانے دار کا بھی یہی خیال تھا کہ چودھری برا پھنس گیا ہے۔ وکیل صحیح کہتا ہے، مکہ سے ہی بات بنے گی۔ ایس پی صاحب بھی یہی چاہتا ہے، چودھری کو جیل ہو گئی تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن مکہ ہو کیسے؟ پہلوان نے پوچھا۔ ایک ہی راستہ میری سمجھ میں آیا ہے۔ وہ کیا؟ چودھری کو راضی کرو کہ لونڈے سے معافی مانگ لے اور کچھ لے دے کے معاملہ رفع دفع کر لے۔ وہ کبھی راضی نہ ہوگا، تم تو چودھری کو جانتے ہو، جان دے دے گا پر مونچھ نیچی نہیں ہونے دے گا۔ باپ دادا کی عزت خاک میں مل جائے گی، کل کے لونڈے سے معافی مانگے۔ کوئی اور راستہ نہیں، چودھری کو سمجھاؤ، جھوٹی سون میں جا گھسی ہے، چنگھاڑنے سے نہیں، مٹی پر ناک رگڑنے سے نکلے گی۔ بات تو تم 16 آنے ٹھیک کہتے ہو۔ چودھری کو یہ بھی بتاؤ، ایس پی صاحب کہتا ہے کہ بریگیڈیئر صاحب اس کے لیے 10 سال کی سزا چاہتا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں ہرگز اس حرامی سے معافی نہیں مانگوں گا، چاہے اڑیاں رگڑ رگڑ کے اس کوٹھری میں مر جاؤں۔ چودھری غصے میں بولا۔
पहलवान मायूस होकर जेल से वापस गांव लौट आया। अब क्या होगा पहलवान? थानेदार ने पूछा। चौधरी की हट उसको मरवा देगी। एसपी साहब भी चौधरी की जिद से नाखुश हैं। अगले महीने मुकदमे की समाअत शुरू होगी। जज पाबंद है कि 30 दिन के अंदर फैसला सुना दे। एक बार फैसला उसके खिलाफ हो गया तो रहाई नामुमकिन समझो। चौधरी अपनी हट का पक्का है, कभी माफ़ी नहीं मांगेगा। बस आखिरी रास्ता यह है कि ब्रिगेडियर साहब से डायरेक्ट बात करो। मगर ब्रिगेडियर साहब से मुलाकात कैसे हो? वो तो ठुड्डे मार के ऑफिस से निकाल देगा। सेनेटर साहब से उसका याराना है, कल वो एसपी साहब के दफ्तर आएगा, तेरी मुलाकात करा देता हूँ। ये ब्रिगेडियर साहब का ज़ाती मामला है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सेनेटर साहब ने बेजारी का इजहार करते हुए पहलवान को साफ जवाब दे दिया। खुदारा सेनेटर साहब कुछ करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। पहलवान गड़गड़ा कर बोला। सेनेटर साहब ने इसके इल्तिजाओं को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया। एसपी साहब भी चाहते थे कि मुसालहत हो जाए। आखिर पुलिस को चौधरी साहब जैसे किरदारों की ज़रूरत रहती है। सेनेटर साहब, अगर आपकी कुछ मदद हो जाए तो बहुत अच्छा हो। मुझे तो लॉ एंड ऑर्डर की फ़िक्र है। एसपी साहब ने मुदबाना लहजे में सेनेटर साहब को मुखातिब किया। सेनेटर साहब कुछ देर सोचते रहे, फिर पहलवान की तरफ देखते हुए कहा, अच्छा एसपी साहब, अच्छा एसपी साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने तेरी सिफारिश कर दी है, इनकार नहीं कर सकता। पहलवान हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। कल ब्रिगेडियर साहब के साथ गोल्फ खेल रहा हूँ, 5 मिनट की मुलाकात करवा देता हूँ, फिर तुम जानो और ब्रिगेडियर साहब जाने। इतवार की सुबह थी, हर सू चमकीली धूप की चादर फैली थी, लेकिन अभी इसमें गर्मी ना थी। सेनेटर साहब के काफ़िले की गाड़ियों में से एक में पहलवान भी सवार था। काफ़िला शहर के बाहर वाक़ वसी गोल्फ कोर्स क्लब में दाखिल हुआ। सफ़ेद रंग की खुशनुमा इमारत के चारों तरफ हरियाली दामन फैलाए थी। ईंटों की रविशों की दोनों जानिब फूलों की क्यारियाँ थीं, जिनमें उगे रंग बिरंगे फूलों की माली तराश खराश मसरूफ़ थे। इमारत के सामने वसी क्यारियों में गुलाब, सूरजमुखी, गेंदे और बोगनविला के पौधे लगे थे। इमारत के कंडीशन मरकज़ी हॉल में सफ़ेद भकभक यूनिफॉर्म में मलबूस और सर पर कल्फ लगी पगड़ी पहने वेटर हाथों में मशरूबात की ट्रे उठाए मुस्तैदी से मेहमानों की खिदमत में मसरूफ़ थे। बेगमात अपनी अपनी मेज़ों में बैठी कॉफ़ी और मशरूबात का लुत्फ़ उठा रही थीं। कद्दे आदम खिड़कियों से बाहर गोल्फ कोर्स का खूबसूरत मंजर नज़र आता, जहाँ उनके शौहर अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेल रहे थे। सेनेटर साहब ने पहलवान को अपने पीछे आने का इशारा किया। दोनों सीढ़ियों उतर के मैदान में जा पहुँचे। मैदान दूर दूर तक फैले हुए थे। उनकी घास ऐसी नफासत से कटी हुई थी कि मालूम होता था कि मालियों की मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि कालीन बाफों की उंगलियों का कमाल है। पहलवान धीरे धीरे सेनेटर साहब के पीछे चलता जा रहा था। इसके दिल की रफ्तार तेज़ होती जा रही थी। गला खुश्क हो चुका था। रात ना जाने कितनी बार उसने जो कहना था उसकी मशक की थी, मगर अब भी इसको ऐसा मालूम होता था शायद ज़बान गुम हो जाएगी। सेनेटर साहब तेज़ तेज़ कदम बढ़ाते गोल्फ कार्ट के करीब पहुंच गए। ब्रिगेडियर साहब बड़ी गर्मजोशी से उनसे मिले। सेनेटर साहब ने कुछ सरगोशी की, जिस पर ब्रिगेडियर साहब ने अपना धूप का चश्मा पेशानी पर चढ़ाकर पहलवान को खश्मीगी निगाहों से देखा। सेनेटर साहब वापस पलटे और पहलवान से कहा, जो ब्रिगेडियर साहब से बात कर लो, उनके पास सिर्फ चंद मिनट हैं। सेनेटर साहब उनकी समात की हदूद से दूर खड़े होकर गोल्फ क्लब हवा में लहराने लगे। उधर पहलवान रो रो के ब्रिगेडियर साहब से चौधरी की माफ़ी की इल्तिजा कर रहा था, मगर ब्रिगेडियर साहब का दिल बिल्कुल नहीं पसीजता। पहलवान गड़गड़ाने लगा और उनके पाँव पड़ गया। ब्रिगेडियर साहब ने सख्ती से डांट कर खड़ा होने को कहा। लोगों की तवज्जो अपनी तरफ देख कर उनको सख्त गुस्सा आने लगा था। अगर सेनेटर साहब की बात ना होती तो वह पहलवान को धक्के मार के वहाँ से निकाल देते। अच्छा, तुम्हारी बात सुन ली, अब यहाँ से जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मामला अदालत में है। ये कहकर वो गोल्फ कोर्ट में बैठ गए और चलने को थे कि पहलवान कार्ट से लिपट गया।
خدا کے واسطے چودھری کو معاف کر دیں، چودھری تو ایک چھوٹی مچھلی ہے، میں آپ کو بڑی مچھلی پیش کرتا ہوں۔ کیا بک رہے ہو؟ بریگیڈیئر صاحب پرتجسس لہجے میں بولے۔ سر جی، چودھری تو چھوٹی مچھلی ہے۔ اس نے ہاتھوں سے بالش بھر فاصلے کا اشارہ کر کے کہا، میرے جال میں بڑی مچھلی پھنسی ہوئی ہے۔ کتنی بڑی مچھلی؟ پہلوان نے اپنے دونوں بازو دائیں بائیں پھیلا دیے اور بولا، اتنی بڑی مچھلی۔ کچھ ہی مدت بعد 7 سمندر پار کسی جزیرے کے قید خانے میں عبد الرحمن نارنجی وردی میں ملبوس زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس سے پوچھے جانے والے ہر سوال کا وہ بس ایک ہی جواب دیتا، خدا کی قسم میں جنگی کمانڈر نہیں، میں تو فقط ایک باورچی ہوں، مجھے تو 2 نالی بندوق بھی چلانی نہیں آتی۔ ختم شد۔ شکریہ۔